Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone. Grade 8 General Science book based on Single National Curriculum 2022. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हो जाए तो दुनिया में माहौल में क्या ख़राबी आ सकती है। आइए उस ख़राबी की बुनियाद पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। याद रख लें, ग्लोब कहते हैं दुनिया को, वार्मिंग कहते हैं गर्मी को। तो दुनिया में आजकल हम देख रहे हैं कि मौसम ज़्यादातर गर्म हो रहा है। यानी अब ये अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर में हम गर्मी महसूस करते हैं, पंखा लगाते हैं, पंखे के बगैर गुजारा नहीं होता। ठीक है, वो जून जुलाई की तरह गर्मी तो नहीं है, लेकिन हम नॉर्मली महसूस करते हैं कि गर्मी की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होती चली जा रही है। ऐसा है ना? बिल्कुल। तो ग्लोबल वार्मिंग वो फिनोमेना है जिसमें एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट या ग्लोब या दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो वक्तन फ़वक्तन वो टेम्परेचर बढ़ रही है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। समझ आ रही है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? जो दुनिया का जो टेम्परेचर है माहौल का, वो एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल, पिछले साइंटिस्ट कहते हैं कि पिछले 100 सालों में तकरीबन गर्मी की शिद्दत 1 डिग्री सेंटीग्रेड वो बढ़ चुकी है। यहाँ पे देखें आप, ठीक है। और साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अगले 100 सालों में, आने वाले 100 सालों में तकरीबन 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर दर्जे हरारत ये बढ़ सकता है। तो इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इस टेम्परेचर के बढ़ने को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ये दुनिया में है। ये आप देख रहे हैं हमारी ज़मीन ये जल रही है, हाँ देख ले, शोले जो है वो निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम दुनिया में रह रहे हैं लेकिन हम बग़ैर एहतियात के। आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी बेएहतियातियाँ हैं जिसकी वजह से या जिनकी वजह से हमारी दुनिया को नुकसान है। और ये आप देख रहे हैं से धुआं निकल रहा है। ठीक है, ये एक जनरल इन्होंने फिनोमेना ड्रा किया। इस तरह नहीं है कि इससे धुआं निकल रहा है और हमारी ज़मीन जल रही है ख़तरे में, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये ख़तरे में हैं, हम ख़ुद को ख़तरे में डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको मैं लेक्चर दे देता हूँ, बाकी आपके बुक में सब कुछ है। याद रख ले बेटा, मैंने कहा था, आप लोगों से पूछा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। याद रख ले, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। साथ साथ ये टर्मिनोलॉजीज आ रहे हैं, ये भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस क्या है? एनवायरनमेंट में, माहौल में, ज़मीन के ऊपर यहाँ पे हवा का एक ब्लैंकेट है, यानी यहाँ से लेके तकरीबन ऊपर तकरीबन चंद 100 किलोमीटर तक हवा मौजूद है। जब हम ऊपर जाएंगे ना आसमान की तरफ तो तकरीबन 100 किलोमीटर, 200, 500, 300 जितने भी किलोमीटर्स हैं, तो यहाँ पे हवा मौजूद है। अब इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, नोबल गैसेस भी है और मीथेन, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है जो एक ख़ास परसेंटेज में है। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, साइंटिस्ट का कहना है कि तकरीबन 20-25 साल पहले ये परसेंटेज 0.03% परसेंटेज यही थी। ठीक है, 0.3%।
آج کل 0.04 چل رہا ہے، شاید 15-20 سال پہلے یہ 0.05 ہو جائے، 0.06 ہو جائیں، تو پرسنٹیج کاربن ڈائی آکسائڈ کا انکریز ہونا یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی علامت نہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یاد رکھ لیں، اس لیے کہ گرین ہاؤس گیس ہیں یہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے ایک بلینکٹ سا بنا ہوتا ہے، یعنی ماحول میں ہوا جب ہم زمین سے اوپر جاتے ہیں تو یہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اگر زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ نیچے ٹمپریچر بڑھتی ہے، درجہ حرارت وہ بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. سو دا مین گیس از کاربن ڈائی آکسائڈ گیس. اگر گیس کاربن ڈائی آکسائڈ کا زیادہ ہو جائے، اس کی مقدار زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے زمین کا درجہ حرارت یہ بڑھے گا، ٹھیک ہے. زمین کی جو اوورال گرمی ہے یہ بڑھ جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کیا کریٹ ہوگا؟ گرین ہاؤس گیس ہے یہ، اس کی وجہ سے گرین ہاؤس ایفیکٹ کریٹ ہوگا. بک میں یہ باتیں موجود ہیں، ایفیکٹ اثر کو کہتے ہیں. اب گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے گرمی میں اور سردی میں یہ نرسریز جو ہوتے ہیں نا، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے پودے ہم ان کی کلٹیویشن کرتے ہیں، جو نرسریز ہیں پشاور میں، یہاں پہ ترناب فارم ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے نام سنا ہوگا. یہ پودوں کی جو نرسری ہے جہاں پہ پودے اگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور پھر ہم پارکس میں اور مختلف جگہوں پہ اسکولز میں ان کو پھر دوبارہ لگاتے ہیں. اس طرح کے شاپرز ہوتے ہیں اور اس شاپرز میں ہم چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے ہیں، جتنے بھی پودے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی بک میں موجود ہیں، گرین ٹائپ آف کور از دیئر اور دیز پلانٹس. ان پودوں کے اوپر ہم ایک گرین کور لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب سردی میں اس کے اندر آپ جائیں گے نا، سردی میں، تو یہاں پہ یہاں کا ماحول یہ بالکل معتدل رہے گا. نہ زیادہ گرمی ہوگی یہاں پہ، نہ زیادہ سردی ہوگی. آپ نے نوٹ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو آپ جائیں نرسریز میں. یہ کیا وجہ کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، جب سورج سے یہاں پہ شعاعیں پڑتی ہیں تو یہ شعاعیں ہائی انرجیٹک ہوتی ہیں، اس میں انرجی زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ان پلاسٹک کا ہو یا کوئی اور کپڑے کا ایک کور سا ہوتا ہے، یہاں سے یہ ریڈیشنز یہ پاس ہو کے، تو اس کی انرجی زیادہ ہوتی ہیں. جب یہ یہاں سے پاس ہو کے اندر یہ شعاعیں آتی ہیں تو ادھر ادھر ایک جگہ دوسری جگہ یہ شعاعیں ٹکرا کے اس کی انرجی کم ہوتی ہیں، تو پھر یہ اس کے قابل نہیں ہوتے کہ یہ اس کور سے باہر واپس نکلے. تو اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ ٹمپریچر یہ معتدل رہتا ہے. یہاں پہ گرمی، سردی میں بھی آپ یہاں پہ گرمی محسوس کریں گے یا نارمل محسوس کریں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ. تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا کیا کام ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کا یہی کام ہے، جب شعاعیں ان گیسوں کے جو مجموعے ہیں، یہاں پہ گیسوں کا جو مجموعہ ہے، یہاں پہ جتنی بھی گیسز موجود ہیں، ان گیسز سے یہ شعاعیں سورج کی نیچے زمین کی طرف آتی ہیں. تو یہاں پہ یہ ہائی انرجیٹک ریڈیشنز ویوز ہوتے ہیں، تو یہاں پہ زمین کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ اور ادھر ادھر یہ شعاعیں ٹکرا کے ان کی انرجی کم ہوتی ہیں. پھر اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہو رہی ہے دنیا میں، تو یہاں سے یہ ریڈیشنز یہ شعاعیں پھر باہر ان گیسوں سے یہ شعاعیں باہر نہیں نکلتی، تو یہاں کا ماحول دنیا کا یہ گرم رہتا ہے. اور اسی وجہ سے دنیا کا جو ٹمپریچر ہے ماحول کا، یہ بڑھ رہی ہے یہ ٹمپریچر. اور اس بڑھنے کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شاید آپ کلیئر ہوں گے. تو اس کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں. یہ بک میں آپ دیکھ لیں، یہ ایک پلاسٹک ہے یا گرین کور ہیں
جس سے شعاع نیچے جا کے یہاں پہ ماحول کو برقرار رکھتی ہے۔ اور یہ کس لیے ہم کرتے ہیں کہ یہ جو نئے پودے ہوتے ہیں، جو سیڈلنگز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یہ نازک ہوتے ہیں، یہ زیادہ کول برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ایک نارمل ماحول یا گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، نارمل ٹمپریچر، آپٹیمم ٹمپریچر ان کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ بناتے ہیں، گرین ہاؤس بنا لیتے ہیں، اس کو ہم گرین ہاؤس کہتے ہیں۔ یہ سردی میں اکثر ہم پلاسٹک سے بھی بنے ہوئے اسی طرح کھیتوں میں ہم دیکھتے ہیں، اس طرح کے پلاسٹک لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے نیچے کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے تخم ہم نے اگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی نارمل ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، تو زیادہ سردی میں یہاں پہ شعاع اندر چلی جاتی ہیں اور یہاں کا ماحول گرم رہتا ہے، تاکہ ان کی جو کیا ہے ڈیولپمنٹ ہے وہ آسانی سے ہو سکے، اور زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے ان کی ڈیولپمنٹ میں کوئی نقصان نہ آئے۔ تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں، یہ پلاسٹک یا کپڑے وغیرہ سے یہ کور بناتے ہیں، اور اس کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ زیادہ تر یہ گرین کلر ہوتا ہے، گرین کلر کا ہوتا ہے، لیکن ہم وائٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو مین کاز ہے یہ گلوبل وارمنگ کی، وہ کیا ہے؟ مین کاز یاد رکھ لے، بڑی وجہ، دیٹ از اوور پاپولیشن۔ ہاں، آپ کے بک میں موجود ہے، آبادی زیادہ ہونا، بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب آبادی بڑھ رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ کس طرح؟ اوور پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے، اوور پاپولیشن۔ تو اوور پاپولیشن کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہاں شاباش، دو باتیں ہوگی، ایک ایکسیسو یوز آف فاسل فیولز، گیس، پیٹرول، یہ ساری چیزیں زیادہ استعمال ہوگی، فاسل فیول، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جب زیادہ یہ چیزیں استعمال ہوگی تو زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوگا تو گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہوگا۔ جب گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد ماحول وہ گرم رہے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ڈیفارسٹیشن، درختوں، جنگلات کو کاٹنا۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پودے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس لیتے ہیں تاکہ خوراک تیار کریں۔ جب ہم ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں، یعنی پودے وہ جلاتے ہیں یا ختم کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار وہ زیادہ ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس از ابزاربڈ بائی پلانٹس۔ اگر اب کاربن ڈائی آکسائڈ گیس موجود ہے اور پلانٹس نہیں ہے تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، اس کی مقدار زیادہ ہوگی۔ اگر اس کی مقدار جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گلوبل وارمنگ یا گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہوگا، اور اس کے بعد ماحول وہ گرم رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو وجوہات ہیں۔ سب سے جو بڑا ریزن ہے وہ ہے اوور پاپولیشن، آبادی جب زیادہ ہوتی ہے تو یہ دو مسائل آتے ہیں، اس لیے کہ اس آبادی کے لیے ہمیں انڈسٹریز کی ضرورت ہوگی، اس آبادی کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے ہمیں زیادہ گاڑیوں کی ضرورت ہوگی، اس طرح ہے نا، تو اس کے لیے سڑکوں کی ضرورت ہوگی، انفراسٹرکچرز، یہ ساری چیزیں۔ تو اسی وجہ سے پھر ہم پودے کاٹیں گے، درخت کاٹیں گے، جنگلات ختم کریں گے، تو یہ ختم کریں گے تو کیا ہوگا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ہم کھانے پکانے کے لیے یا انڈسٹریز میں آگ لگتی ہیں، مختلف چیزیں تیار ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑیوں میں یا کارخانوں میں فاسل فیول استعمال کرتے ہیں، کول، پیٹرول، ڈیزل، یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کمبشن کی وجہ سے پھر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ریلیز ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اوور
population, it is the main cause of global warming. آپ کے بک میں دیکھ لیں ڈیفورسٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا. اور یہاں پہ ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے یہ 4 باتیں سامنے آتی ہے. اربن ڈیولپمنٹ یا اربنائزیشن. اربن ڈیولپمنٹ اس کا مطلب ہے شہر کے جو شہر کا یا شہر میں ترقی آنا، شہروں میں ترقی آنا، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ شہروں کی طرف جائیں، وہاں پہ سہولیات ہوتی ہیں، ہاسپٹل اور جو ماحول ہوتا ہے، ساری سہولیات وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. تو ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگ آباد ہوتے ہیں. ڈیفورسٹیشن ہم اس لیے کرتے ہیں، درخت ہم اس لیے کاٹتے ہیں کہ وہاں پہ ہم آبادی کر لیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں اربنائزیشن. دوسری بات، آبادی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم ان کے لیے انفراسٹرکچر بناتے ہیں، روڈز بناتے ہیں، ریل ٹریکس بناتے ہیں، ٹنلز بناتے ہیں، پل ایٹسیٹرا، ایئرپورٹس بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں، انفراسٹرکچر ہیں. تو ان کی سہولیات کے لیے، ان لوگوں کی سہولیات کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں، یہ چیزیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ٹمبر کیا ہوتا ہے، لکڑی ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں فرنیچر اور بلڈنگ عمارات کے لیے. فائبر ریکوائرمنٹ، داغیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے داغوں کی، ٹھیک ہے. اور ووڈ فار فیول، اور یہی ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے پھر ہم لکڑی استعمال کرتے ہیں جلانے کے لیے، ٹھیک ہے. کسی چیز کو پکانے کے لیے ہم پھر ایز اے فیول استعمال کرتے ہیں، ایندھن استعمال کرتے ہیں ان درختوں کو. تو یہ گلوبل وارمنگ کا کنسیپٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو آپ سے کوئی پوچھ لے کہ اس کی جو مین کاز ہے وہ کیا ہے، تو ہیومن بینگز از دا میجر کنٹریبیوٹر آف گلوبل وارمنگ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب ہیومن بینگز کیوں ہیں، اس کے لیے ہم جو ضروریات پوری کرنے کے لیے پھر ہم درخت کاٹتے ہیں، پل بناتے ہیں اور فوسل فیولز استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے. تو اس فینامینا کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، ٹھیک ہے نا. امید رکھتا ہوں آپ کلیئر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.